أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفتح पारा नंबर 26 आयत नंबर 29 रुकू नंबर 12 आज का सबक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूल है अल्लाह के। वल्लज़ीना मअहू, और जो लोग उनके साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के मुकाबले पर वो सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन, आप देखेंगे इनको रुकू और सजदे में। यब्तगून फज़लन मिनल्लाह, ढूंढते हैं अल्लाह का फजल। व रिज़वाना, और उसकी खुशी। सीमाहुम फी वुजूहिहिम, निशानी है इसकी उनके मुंह पर, उनके चेहरों पर। मिन असर सुजूद, सजदे के असर से। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ये शान है उनकी तौरात में। व मसलुहुम फिल इंजील, और उनकी मिसाल इंजील में ये है। कज़रइन, जैसे खेती। अखरज शतअहू, निकाली उसने अपनी सुई। फ़अज़रहू, फिर उसकी कमर मजबूत की। फ़स्तग़लज़ा, फिर मोटा हुआ। फ़स्तवा अला सूक़िही, फिर वो खड़ा हो गया अपनी नाल पर। युअजिबु ज़ुर्राअ, अच्छा लगता है किसानों को। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि जलाए इनसे काफिरों के दिल। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, वादा किया है अल्लाह ने ईमान वालों से। वअमिलुस सालिहात, और अमाल सालिहा करने वालों से। मिनहुम मग़फ़िरा, मुआफ़ी का। व अजरन अज़ीमा, और बड़े सवाब का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह करीम ने हमें ऐसा मुबारक और बाबरकत कलाम दिया है, और एक ऐसी कामिल शरीयत दी है कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो अपने इस कलाम और अपनी शरीयत के जरिए हमें मुकम्मल समझा दिया। ज़ेरे नज़र आयत बहुत ही बाबरकत, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो किसी भी ईमान वाले के दिल के लिए ये दिल का सुकून और राहत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने खूबसूरत अल्फाज से जिक्र किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत कामिल और मुकम्मल अल्फाज हैं। और इस आयत मुबारका की दो खसूसियात हैं। एक तो ये कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में जहाँ कहीं भी पुकारा गया तो अलक़ाब और औसाफ के साथ जिक्र किया। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर वगैरह। जबकि दूसरे अंबिया को उनके नामों के साथ पुकारा गया। या इब्राहीम, या मूसा, या ईसा। पूरे कुरान करीम में सिर्फ 4 जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र है, जिनमें से एक आयत मुबारका यही है। दूसरा, इस आयत मुबारका के बारे में कहा जाता है कि इस आयत मुबारका में, ये कुरान की एक ऐसी आयत है जिसमें अरबी की तख्ती अलिफ से या तक सारे अल्फाज मौजूद हैं। तो ये तो 2 हो गई इसकी ये फजीलतें। अब यहाँ पर मुकम्मल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، جب صلح حدیبیہ کے صلح نامہ پر آپ کا نام اسی طرز پر لکھا جانے لگا، محمد رسول اللہ، تو کفار قریش نے اسی کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نام کو اس کتاب میں لکھ دیا، تا قیامت ایسے ہی پڑھا جائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کا نام اس طرح لکھنے سے باغی تھے، اللہ نے یہ علاج کر دیا، تا قیامت ایسا ہی لکھا رہے گا اس کتاب میں، پڑھنے والے محبت سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کے پیارے اور محبت کرنے والے صحابہ کا تذکرہ ہے، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ، تو خصوصاً یہاں پر وہ صحابہ مراد ہیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں آپ کے ساتھ تھے، اور الفاظ کے عموم سے تمام صحابہ کرام کو یہ شامل ہے کیونکہ ان کو آپ کی صحابیت کا شرف حاصل رہا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت غمگین تھے، تکلیف میں تھے، اللہ کریم نے قدم قدم پر ان کے لیے محبتوں کے خطاب فرمائے ہیں، جو اللہ کریم کی ان سے محبتوں کی واضح دلیل ہے۔ اب ان کا سخت امتحان لیا گیا، ان کے یقین کا، ان کے جذبات کا، اور مکہ میں داخل ہوئے بغیر صلح کر کے واپس آ گئے، پھر بھی ان کے قدم جمے رہے اور انہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ثبوت دیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ان فضائل کو تفصیل سے ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آ سکتے، اس لیے آپ نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے اصحاب کو ہی نمونے کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ان کے فضائل کو ذکر کیا، ان کی علامات کو بیان کیا، تاکہ مسلمان ان کی اتباع کرنے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرے۔ پہلا وصف جو ذکر کیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، اور یہ باتیں ہر شخص نے ہر قدم پر دیکھی۔ کفار کے مقابلے میں سخت تھے کہ کسی کا نسبی رشتہ ہوتا، نسبی ناتا ہوتا، اسلام پر قربان کر دیا، دین کے لیے ختم کر دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر خصوصیت سے اس کا اظہار ہوا، اور آپس میں ان کی مہربانی جو ہر جگہ دیکھنے میں آتی تھی، اور سب سے بڑا اس کا عظیم الشان مظاہرہ مہاجرین اور انصار کی مواخات میں ہوا، جب انصار نے اپنی تمام چیزوں میں مہاجرین کو شرکت کی دعوت دی۔ تو سب سے پہلے یہی وصف ان کا بیان کیا کہ در حقیقت ان اصحاب کی دوستی اور دشمنی، محبت اور خلافت، اختلاف کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہے، سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کامل ایمان کا اعلی مقام ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جو شخص اپنی محبت اور بغض دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اور یہاں صحابہ کا کفار کے مقابلے میں سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کافر پر رحم نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو کافر ان کا اپنا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہاں اپنے رشتہ ناتوں کو نہیں دیکھتے، اور جہاں پر رحم و کرم کے معاملات کا تعلق ہو تو خود قرآن کریم نے ضعفاء چاہے کفار ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ جو کفار مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے، ان سے مقابلہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वाक़यात इस पर गवाह हैं। दूसरा जो वस्फ बयान किया, दूसरा वस्फ सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का यूं बयान किया कि उनका आम हाल ये है, तराहुम रुकअन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि उनका आम हाल ये है कि वो रुकू और सुजूद और नमाज में मसरूफ रहते हैं। इनको देखने वाले अमूमन इनको इसी काम में मसरूफ पाएंगे। तो पहला वस्फ ईमान के कमाल की अलामत थी और दूसरा वस्फ आमाल के कमाल की अलामत है कि अमाल में सबसे अफजल नमाज है और उसी नमाज का ये असर है कि सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद, नमाज उनकी जिंदगी का ऐसा वजीफा है कि ये नमाज और सजदों के मखसूस आसार उनके चेहरों से जाहिर होते हैं और मुराद उनसे वो अनवारात हैं जो खुशू और खुजू की वजह से हर मुत्तकी के चेहरे पर नजर आते हैं। ये जो पेशानी पे सजदे का सा निशान बन जाता है, ये कोई बुजुर्गी की अलामत नहीं होती है, वो मुराद नहीं है यहाँ पर। वो तो बाज़ औक़ात जो बंदा सारी जिंदगी सजदे में नहीं गया उसके चेहरे पे भी निशान आ जाता है पेशानी पे, वो मुराद नहीं है। ये खास जो मुत्तकियों के चेहरे से ही उनके खुशू और खुजू की कैफियत नूरानियत महसूस होती है, वो मुराद है। और खुसूसन तहज्जुद की नमाज में ये असर बहुत होता है। जैसे हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, उसका मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी मुआफ़ फरमाए, कि जो शख्स रात में नमाज की कसरत करता है, दिन में उसका चेहरा हसीन और पुरनूर नजर आता है। और हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते कि इससे मुराद नमाजियों के चेहरे का वो नूर है जो क़यामत में नुमाया होगा। और कहा कि ये जो मिसाल है इनकी, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ये तौरात में उनके मिसाल बयान की गई है कि उनके चेहरे नमाज की वजह से नूरानी हैं। और इंजील में उनकी एक और मिसाल दी गई है, कज़रअन अख़रज शतअहु, एक खेती, जैसे किसी काश्तकार ने जमीन में बीज उगा दिया तो पहले वो छोटी सी सुई की शक्ल में नमूदार होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कवी हो जाता है, फिर मजबूत तना बन जाता है और उस तने पर फिर मजबूत खेती आ जाती है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब शुरू में कम थे। एक वक्त था कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा 3 लोग मुसलमान थे, हजरत अबू बकर, हजरत खदीजा, हजरत अली रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। फिर इनकी कुव्वत बढ़ती गई, यहाँ तक कि हज्जतुल वदा के मौका पर हाजिरीन जो आपके साथ थे तो 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब उनकी तादाद बताई जाती है। इस आयत मुबारका में फित तौरात और फिल इंजील इस वक्फ के बारे में 3 बातें कही जाती हैं। पहली बात ये कि एक, फित तौरात पर वक्फ किया जाए और मतलब ये हो कि जो चेहरों का नूरानी होना है ये अलामत तौरात में है। और मसलहुम फिल इंजील के साथ अगली बात जो है कि कज़रअन अख़रजा, इंजील में सहाबा की ये मिसाल है कि वो खेती जो शुरू में वो खेती या दरख्त जो शुरू में नहायत कमजोर हो फिर आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बन गया। दूसरा एहतमाल कहा जाता है कि ज़ालिका मसलहुम फित तौरात पर वक़्फ़ ना करें, बल्कि फित तौरात से आगे पढ़ते पढ़ते व मसलहुम फिल इंजील पर पहला वक्फ किया जाए। तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो चेहरों के नूरानी होने की निशानी है ये तौरात और इंजील दोनों में जिक्र है और कज़रअन से एक अलग मिसाल जिक्र की गई। और तीसरा इसमें एहतमाल ये है कि ना तो फिर तौरात पर कलाम को ख़त्म किया जाए ना ही फिल इंजील पर, बल्कि उससे आगे पढ़ा जाए कज़रअन वाली मिसाल कि ये जो अगर तौरात और इंजील अपनी असली हालत में होती तो समझ में आ जाता
کہ تورات اور انجیل میں دونوں میں صحابہ کی یہ نشانی ذکر کی گئی ہے جیسے کہ کھیتی کی نشانی ہوتی ہے، کھیتی کے مثال ہوتی ہے، لیکن مفسرین نے زیادہ تر پہلے ہی قول کو ترجیح دی ہے جس میں چہروں کے نورانی ہونے کے مثال تورات میں ہے اور کھیتی سے تشبیہ انجیل میں دی گئی ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے تورات کے اور انجیل کے نسخوں سے بہت سی باتیں بھی نقل کی ہیں جس کا ترجمہ اس آیت مبارکہ سے ملتا جلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، یہ صحابہ کرام کو ترقی کیوں دی اور کمال کے ساتھ ان کو مزین کیوں کیا کہ لیغیظ بہم الکفار، ان کو دیکھ کر کافروں کو غیظ آئے اور وہ حسد میں جلے۔ اور یہی ہر اس شخص کی مثال ہوتی ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے کہ جب لوگ محبت سے تذکرہ کرتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو عروہ زبیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمہ اللہ کے مجلس میں تھے، کسی شخص نے صحابہ کرام کی شان میں کچھ تنقیص والے الفاظ کہے، نقص نکالے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور جب یہاں پہنچے لیغیظ بہم الکفار تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ غیظ و غضب ہوگا تو اس آیت کے اندر جو وعید ہے وہ اس شخص تک پہنچ جائے گی۔ اب امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو کافر نہیں کہا، لیکن کہا لیغیظ بہم الکفار کہ کافروں کو اس چیز سے غیظ و غضب آئے گا تو یہ ہر اس شخص کی علامت ہے تا قیامت جو صحابہ کے نام سے جلے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضائل اور برکتیں ان کو دنیا میں دی، اور اس کے ساتھ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں پر منہم میں جو من کا لفظ ہے، من کا مطلب عربی زبان میں من مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کو مکمل بیان کرنے کے لیے من آتا ہے، کبھی بعض چیزوں میں سے بعض کو نکالنے کے لیے من آتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں میں منہم کا جو من ہے وہ بیان کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے جن میں سے سر فہرست صحابہ کرام ہیں ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں پر جو من کا بعض والا مطلب ہے وہ مراد نہیں لیا گیا، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا گیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ کہ اس گندگی سے بچو من جو بتوں سے ہے۔ اب من کے ذریعے اس گندگی کی وضاحت کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں اعمال اور اعمال صالحہ کرنے والے ایماندار لوگوں کے لیے بیان کے طور پہ کہا کہ ان تمام کے ساتھ اللہ کا مغفرت کا وعدہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر من کو بعض والا مطلب کیا اور کہا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان میں سے صرف یہ وعدہ کیا گیا، حالانکہ یہ پچھلی آیات کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی سورہ مبارکہ میں اپنی رضامندی کا اعلان کیا تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب جب وہاں پر اللہ نے تمام سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو یہاں پر بعض سے مغفرت کا وعدہ، یہ دونوں مفہوم ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے۔ اگر اللہ کو پہلے سے ہی کسی کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے ایمان سے پھر جائے گا، اللہ اس سے اپنی رضامندی کا اعلان ہرگز نہیں فرماتے۔ اور اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جب وہ کسی سے ایک دفعہ راضی ہو جائے اور اس کی رضامندی کو اپنے کلام میں بھی نازل فرما دے تو پھر وہ اس شخص سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت مبارکہ کے بنا پر ارشاد فرمایا تھا کہ بیت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا جو وعدہ مکمل کیا گیا ہے پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو نکال دینا مغفرت کے لیے اور کچھ کو نہ نکالنا، یہ بات صحیح نہیں۔ لہٰذا یہاں پر من بیان کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان سے اللہ کا اجر عظیم کا وعدہ ہے اور بخشش کا، جس کے لیے
قرآن کریم نے بہت سی آیتوں کو ذکر کیا جس میں سے کچھ خود اسی صورت میں گزر گئی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین پہلی، دوسری وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اسی طرح اور بہت سی آیات، یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اسی طرح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مختلف جگہوں پر یہی آیات ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور دوسری جگہ اسی حسنہ کی تفسیر یوں کی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے سبقت لہم من الحسنى ہماری طرف سے حسنہ پہلے سے مقرر کر دی گئی، اولئک عنہا مبعدون وہ جہنم سے دور رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ ان تمام زمانوں میں سے وہ ہیں جو میرے زمانے میں موجود ہیں، پھر وہ جو میرے زمانے کے بعد ہیں، پھر وہ جو اس کے بعد ہیں. ان تین زمانوں کو بہترین کہا. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ ان کے قوت ایمان کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. مد ایک پیمانے کا نام ہے جو ہمارے تقریباً آدھے سیر کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہان سے پسند کیا، پھر میرے صحابہ میں سے میرے لیے 4 کو پسند کیا، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں. میرے بعد ان کو طعن و تشنیع مت کرنا کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانے کا قصد کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے. تو یہاں پر صحابہ کرام سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی کامل اور اکمل محبت نصیب فرمائے. اور بات یہی ہے کہ ان کی کوئی فضیلت کہیں پر بھی کسی کتاب میں کہیں بھی ذکر نہ کی جاتی، لوگ تک ذکر نہ کرتے. ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا کہ حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کا دیدار کرتے رہے، آپ کے وجود کو چھونا ان کو نصیب ہوا، آپ کی باتیں سننا ان کو نصیب ہوا. اس سے بڑی اور کوئی بھی سعادت نہیں ہو سکتی کسی کے لیے. تو اللہ کریم ہمیں ان حضرات کی کامل محبتیں نصیب فرمائے، کامل محبتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سورہ فتح یہاں پر اختتام پذیر ہے اور ہماری ناقص ادنا کوششوں کے ساتھ ہم نے اس کو لفظاً پڑھنے کی کوشش کی اور یقیناً بہت سی گستاخیاں ہوئیں. اللہ ہم سے درگزر فرمائے اور اپنی جناب میں اس کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے پابندی سے سنا اللہ کریم ان کی زندگی میں، ان کی مال اولاد جان، ان کی نسلوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دے. جو نہیں سن سکے پریشانی کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اور یہ جو ہماری ایک نقل ہے بیٹھ جانے کی قرآن کے سامنے، اللہ والے ایسا کیا کرتے تھے، یہ ایک ادنا سی نقل ہے. اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تا قیامت ہمارے لیے یہ سعادت لکھ کے رکھے کہ ہم ایسے ہی روزانہ کلام کو کھول کر پڑھنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے اور اس کو پھیلانے کی آگے کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.